बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये लौहो कलम क्या चीज़ है जहाँ तेरे हैं, ये लौहो कलम क्या चीज़ है जहाँ तेरे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको दीदार करवाऊंगी उस बुज़ुर्ग से जो मक्का मुकरमा और मदीना पाक में देखे गए, और उनका हुलिया जो था, उनका लिबास था, जो उनका तरीक़ा कार वॉक करने का था, चलने फिरने का था, जो उनके हाथ में असा मुबारक था, जिस तरह उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, इस तरह सहाबाए कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला फिरा करते। और वही तरीके से लोगों को ऐसे लगा कि सहाबियात के टाइम के कोई बुज़ुर्ग आ गए हैं, तो उनके दिल हाश हाश कर उठे। उनको नूरी चेहरे वाले बुज़ुर्ग को देखने के लिए बेताब हो गए। और मैं टिकटॉक और सोशल मीडिया पे मैं भी देख रही थी और मुझको भी बहुत ही पसंद आया। अब मैंने उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करने का फ़ैसला किया है। तो मैं यही कहती हूँ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो उनके बताए हुए हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उनकी सीरत तैयबा को अपनाते हैं, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी वो कामयाब होते हैं। अल्लाह इज़्ज़त आबरू के साथ उनकी ज़िंदगी गुजारता है, और आखिरत में अल्लाह ताला के पास उनके लिए बहुत बड़ा अजर अज़ीम है। अल्लाह ताला ने उनको जन्नतुल फ़िरदौस का वादा किया हुआ है। अगर देखें तो वो बहुत खुशकिस्मती से वो बुज़ुर्ग पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। ये उनका एरिया है, दूर दूर तक अरबस्तान की तरह रेगिस्तान है, यहाँ पर दूर दूर झाड़ियाँ हैं और वही माहौल तरीका है। ये उनकी झोंपड़ी है जिन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। बुज़ुर्ग की उम्र 80 90 साल 100 साल से ज़्यादा लगती है, और वो इसी झोंपड़ी में रहा करते और अपनी बकरियों को चराया करते और बकरियों का दूध निकाल के पिया करते। अगर कोई मुसाफिर आ जाता तो उनको भी वो दूध पेश किया करते, जिस तरह हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल फरमाया करते। और वो अपने 5 वक्त की नमाज अदा किया करते। अगर आप उनका लिबास देख लें तो इतने बुज़ुर्ग होने के बावजूद उन्होंने सफ़ेद लिबास ओढ़ रखा है, उनके चेहरे पर नूर है, बावज़ू रहते हैं, हमेशा अल्लाह ताला की याद में रहते हैं, ज़िक्र अल्लाह करते रहते हैं। सारी उम्र बीत गई, उनके दिल में तमन्ना थी कि मैं भी कभी मक्का मुकरमा जाऊंगा, मदीना पाक की हाज़िरी में दूंगा, मैं भी किसी टाइम उस खुशकिस्मती में काम करूंगा। तो उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर हर महीना हर साल बाद 1000 रुपया जोड़ते। पहले उन्होंने पासपोर्ट बनाया और कोविड आने की वजह से वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। फिर उनको शौक़ हुआ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं एक बार अल्लाह पाक के घर की हाज़िरी करके आऊँ। उस मोहब्बत से, उस चाहत से उन्होंने फिर जो जोड़ा हुआ पैसा था वो रखा। उन्होंने अपनी बकरियां जो थीं वो बेच दी और पासपोर्ट बना के फिर दोबारा अप्लाई किया, और उस आजिज़ी से, उस मोहब्बत से उस पाक धरती पे चलते कि यहाँ पे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे, किस तरह वो चले होंगे, किस तरह उन्होंने लिबास पहना होगा, किस तरह उनके सहाबा कराम चले होंगे, उनके हर काम में उनकी शबाहत नज़र आती है। क्योंकि ये जो पुराने लोग होते हैं ये बहुत बड़े आलम नहीं होते, लेकिन जितना भी इनको दीन का इल्म होता है उसको दिल जान से अपना लेते हैं, उस तरह का लिबास पहनते हैं, उस तरह अपनी पगड़ी मुबारक पहनते हैं, उस तरह अपने ऊपर कंबली डालते हैं, उस तरह दाढ़ी मुबारक रखते हैं, उस तरह तहम्मुल से नज़र झुका के रखते हैं, उस तरह अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखते हैं।
اتنی سادہ زندگی، ساری عمر بیت گئی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے، اتنی سادگی کہ آج کے ٹائم پہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اس میں لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ کوٹھیاں بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، کبھی ہمیں کھینچ کے ادھر کو لے کے جا رہی ہے، کبھی ادھر کو جا رہی ہے، اور جو ہماری زندگی ہے وہ ناکام بیکار گزر رہی ہے۔ اگر آپ اس بزرگ سے دیکھیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی جسمانی صحت اور سکون عطا فرمایا، نور عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حاضری کا بھی موقع دیا۔ ابھی تک وہ بزرگ ہونے کے باوجود وہ خود چلتے پھرتے ہیں، اپنے وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنا کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، اور انہوں نے حرم پاک میں طواف کیا، مکہ مدینہ میں تو زیارات کی۔ تو اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم سو کول اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام سے بہت دور ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام ہے سادگی کا نام، اسلام ہے پیار محبت کا نام، اسلام ہے پاکیزگی کا نام، اسلام ہے قربانی کا نام، اسلام ہے احساس ہمدردی کا نام۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر نسل، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اسلام نہ صرف یہ بتاتا ہے یا یہ کرو وہ کرو، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کیوں کرو اور کیسے کرو۔ ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے۔ اللہ کا دین ہے اسلام، اللہ کا نام ہے اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو ان کو سے محبت کرتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شفاعت کی گارنٹی دی ہے، ان کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو تا دیر تک سلامت رکھے۔ اس طرح کے نیک بزرگ دنیا میں زندہ ہیں، فرشتہ صفت انسان دنیا میں زندہ ہیں، تو اسی لیے دنیا چل رہی ہے۔ یقین کریں جب نیک لوگ دنیا میں ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ پتہ نہیں انہی کے صدقے سے دنیا میں بہت بڑی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں کو ٹال رہا ہے۔ ہم کو ایسی ہستیوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش حکم پر چلنا چاہیے، سنت پر چلنا چاہیے، نقش قدم پر چلنا چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہوں گے۔ لوگ بہت خوش قسمتی سے مکہ مدینہ تو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ غصہ خفگی کرتے ہیں، صبر برداشت نہیں کرتے، کھانے پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہاں پہ بہت زیادہ اپنے ٹائم کو شاپنگ میں اور ریاکاری میں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ قسمت والوں کو یہ موقع ملتا ہے۔ یہ بزرگ کو دیکھیں کتنے سال لگے ہوں گے، کتنی محنت، انتھک محنت کی ہوگی، تو وہ یہ سارا کچھ کر پائے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلے لوگ پاکستان سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیادہ چلا کرتے تھے، پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اور وہ اس کو اپنے لیے مبارک سفر سمجھتے تھے۔ مہینوں کے مہینے لگ جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں پیش آتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں چلتے، قرآن پاک کا ذکر کرتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، یہاں پہ تھک جاتے پڑاؤ کر لیتے، ٹھہر جاتے، پھر چلنا شروع کر دیتے، کیونکہ ان کے پاس جو تھوڑا بہت ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے، میوہ جات ہوتے ہیں، نٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کھا لیتے،
اور پانی کا گھونٹ پی لیتے، صبر شکر کر کے چلے جاتے وہاں ان کے لیے کوئی ویزے اور کوئی ہوٹل شوٹل نہیں ہوتے تھے، اور اپنے پاس انف سرمایہ لے کے جاتے، وہاں پہ بھی جا کے قربانیاں پیش کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کو کھلاتے۔ تو میں یہی آپ بہن بھائیوں سے کہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہوتی ہیں، ایک ہمارے لیے لیسن ہوتی ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہستیاں زندہ ہیں، اب ہیں پھر نہیں ہوں گی، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ہم کو ان سے کچھ سیکھنا ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اس طرح سادگی سے زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن بہن بھائیوں کے دل میں یہ حسرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری دیں، حج اور عمرہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کی روزیوں میں، عمر میں، صحت میں، ایمان میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ جب ان بزرگوں کو ملنے گئے تو ان بزرگوں نے سب سے پہلے الحمد پڑھا اور شکر الحمدللہ کیا اور دعا کی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تواضع کے لیے رکھ دیا۔ اتنی سادگی اور اتنا شکر، تو یہی زندگی ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی، اے میرے لختے جگر، صبر کرو، تمہیں اس کا بہترین اجر آخرت میں ملے گا۔ جو مومن ہے وہ زندگی دنیا میں رہتا ہے آخرت کے لیے، ہم سب زندہ ہیں مرنے کے لیے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ ایسی پاک ہستیاں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی میں کرتے ہیں، صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے دل سے اللہ اللہ پکارتا ہے۔ تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجابات دعا بنائے گا؟ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ دیکھیں تو ہمیں بھی جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق دے، شکر گزار بندے بن جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ جائے تو صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو نہ حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ انہوں نے کوئی بڑی بڑی بلڈنگ نہیں بنائی، سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، طوفان ہوں، اسی جھونپڑی میں رہے ہیں، اسی جھونپڑی میں یہ جنگل سے کھا کھا کے وہ پلے ہیں۔ یہ کھجور کی چٹائی ہے نیچے، اور کھجور کا پتوں سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کبھی بچپن میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جھونپڑی کیسی تھی، تو انہوں نے اس سے بڑھ کے نہیں خرچ کیا، اور ان کے صحت پہ بھی دیکھ لیں کہ بہت زیادہ موٹے تازے نہیں ہیں کہ کھا کھا کے اب ان سے چلا پھرا بھی نہیں جائے، اتنی عمر کے باوجود وہ الحمدللہ چل پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی جو فرمان ہے، جو ان کی سنت ہے، ہمارے ہر کام میں نظر آئے، ہم معاف کرنے کو پسند فرمائیں، ہم صلہ رحمی کرنے کو پسند فرمائیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کریں، ہم مسلمان اور سب انسانیت کے خیر خواہ ہوں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مہمان نواز ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عورت کا احترام کرنے والے ہوں، بچوں سے پیار کرنے والے ہوں، اسلام میں پہل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جلا پیدا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، انہوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقے اللہ ہم سب
کے حالوں پر رحم فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے جانے انجانے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے صدقے اور ان کے پیاروں کے صدقے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام لے لے، ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اور مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین والحمد للہ۔